बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक अहम तरीन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। इस वीडियो पे बात करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को क्लिक कर लें। हमारा और आपका राब्ता रहना बड़ा ज़रूरी है, आपकी मोहब्बत का एहसास हम तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो वो उसी सूरत में पहुंचता है जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते हैं। अपने कमेंट्स में हमें अपनी मोहब्बत से, अपने प्यार से आगाही देते रहते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं जिस अहम तरीन टॉपिक का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो है इंसान के साथ कौन सी मेटल, कौन सी धात मैच करती है। अब इसके ऊपर बात करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपको इंसान की क्रिएशन समझ आए। अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाने से भी पहले ये फैसला कर लिया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर खलीफा बनाना है। जब ये खलीफा बनाने का फैसला हो चुका तो फिर अल्लाह ने उस ज़मीन को आरास्ता किया आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के लिए। इनको जो जो चीज़ें चाहिए थी अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए, अल्लाह ने वो इसी ज़मीन में वो चीज़ें रख दी। चाहे वो नबातात हों, चाहे वो जमादात हों, चाहे वो हैवानात हों, और वो चीज़ें जो इंसान को नुकसान दे सकती थी, अल्लाह ने वो स्पीशीज, वो चीज़ें इंसान के आने से पहले ही इस दुनिया से ख़त्म कर दी। यानी अल्लाह जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो इंसान के आने से पहले उसके माहौल को आरास्ता कर रहा है। वो इंसान के लिए कितना कुछ प्लान करता होगा, और उसके बदले में उसने सिर्फ एक चीज़ तो मांगी है कि उसकी इबादत कीजिए। हमने, कुरान पाक में अल्लाह कहता है, हमने नहीं पैदा किया जिन्नात और इंसान को इल्ला लियाबुदून, कि वो हमारी इबादत करें। और इबादत कैसे? कि एक अल्लाह को एक जानना, और दूसरा सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उसने पैगाम दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि मैं तुमसे इसका कोई अजर रिसालत नहीं मांगता कि ये जो मैंने तुम्हें नबूवत दी, ये जो मैंने नबूवत के ज़रिए तुम्हें रोशनी दी, तुम्हें अल्लाह का दरवाज़ा दिखाया, तुम्हें अंधेरों से निकाल के रोशनी में ले आया, तुम्हारी ज़िंदगी को मुनव्वर किया, इसका कोई बदला नहीं चाहिए सिवाय इसके कि मेरी औलाद से मवद्दत करना। कितना मेहरबान है वो अल्लाह कि जिसने इंसान के दुनिया में आने से पहले सारा इंतज़ाम कर रखा, और इंसान ने उसके लिए क्या किया। और इंसान क्या वफादार है सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादशाह कौनैन और उनकी अहले बैत का। अब आ जाते हैं जी कि ये मिनरल्स, ये जो धातें हैं, ये धातें अल्लाह ने पैदा की हैं। ये धातें बनती कैसे हैं? पहले इस चीज़ को समझ लें कि ये धातें बनती कैसे हैं, फिर आगे बात करते हैं। जब ज़मीन के अंदर हज़ारों साल तक ज़मीन के उस लावे और क्रेटर और उसके नीचे होने वाली गर्मी की वजह से ज़मीन के अंदर इक्वेशंस बनती हैं, केमिकल इक्वेशंस बनती हैं, कुछ केमिकल्स दूसरे केमिकल से मिलते हैं, और फिर उनके ऊपर कोई सितारों की एनर्जी हज़ारों साल तक पड़ती रहती है। तो फिर वो एनर्जी पर्सोनिफिकेशन इख्तियार करती है, एनर्जी शक्ल ले लेती है, वो एनर्जी रंग ले लेती है, वो एनर्जी जो है वो एक जायका ले लेती है, वो एनर्जी एक शेप ले लेती है, क्रिस्टल्स की शक्ल में। फिर वो मेटल हो, वो जेमस्टोन्स हो, वो कोई और जो है वो ऐसी चीज़ें जो खाने में इस्तेमाल होती हैं या खाने में नहीं इस्तेमाल होती, वो ऐसी चीज़ें जो मिनरल्स सारी की सारी वो बनती, वो इंसान की बेटरमेंट के लिए इस्तेमाल होती। अब इसी तरह किसी एक जगह, किसी एक जो है वो सैयारे की एनर्जी पड़ती रहती है, और वो एनर्जी जब पर्सोनिफाई होती है तो उस सैयारे की एनर्जी के मुताबिक वो एक धात डेवलप होती
جیسے سونا ایک دھات ہے، چاندی ایک دھات ہے، لوہا ایک دھات ہے، پھر ان سے آگے مزید دھاتیں بنائی جاتی ہیں، مختلف دھاتوں کو ملا کے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں اپنی کیمیکلی لیبارٹریز میں، ان سب کا اپنا اپنا ایک امپیکٹ ہے۔ آج بات کریں گے آپ کے نمبرز کے حساب سے کون کون سی دھات آپ کے لیے میٹر کرتی ہے، کون کون سی دھات آپ کے لیے لکی ہے۔ سیاروں کے حساب سے دیکھیں تو ایک اور چیز ہے، لیکن فی الحال نیمرولوجی کی بات کریں گے۔ نیمرولوجی جیسا کہ اکثر آپ نے سنا، میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، پرانا نالج ہے، اس میں میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، کریڈٹ صرف خدائے واحد کی ذات کا ہے، اس نے اتنی توفیق دی کہ یہ پرانے نالج کو پڑھ کے تو اس کو میں سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اینجل نمبر کا ذکر کیا، آپ نے بہت سارے دوست میرے جو جن کے مختلف چینل ہیں ان کے اوپر وہ ویڈیو دیکھی۔ اینجل نمبر اور آپ کا لائف پاتھ نمبر، یہ آپ کی زندگی کا ایک بلو پرنٹ ہوتا ہے۔ جیسے سورہ جن آخری آیت، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، احصا we surrounded كُلَّ شَيْءٍ everything عَدَدًا within the numerics۔ کائنات کی ہر چیز الفا نومیرکس میں بند ہے، کائنات کی ہر چیز نمبروں میں بند ہے، کائنات کی ہر چیز، آپ میں کوئی بھی اللہ کی نظر میں ایک نمبر ہے۔ بس اس خاص نمبر کو پہچاننا اور اس نمبر کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا آپ کی ترقی کا راستہ بناتا ہے۔ لیکن میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ پرائمری سلوشن یہ ہے کہ آپ اللہ سے جڑ جائیں۔ جب آپ اللہ سے جڑ جائیں گے، آپ کو میرے سمیت کسی کی گائیڈنس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ خالق کی واحد کارساز ذات کے ساتھ جڑ جائیں، زبانی کلامی نہیں، پریکٹیکلی احساس کے ساتھ، شدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، بس اللہ کے ساتھ جڑ جائیں۔ توحید کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اور توحید کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس ایک کے ساتھ ایک ہو جانا، یعنی اس ایک کے علاوہ آپ کو کوئی دوسرا نظر بھی نہ آئے۔ یہ ذرا تھوڑی سی اوپر کی ڈگری ہے، اس لیے سارے وہاں جا نہیں سکتے۔ تو جو لوگ نیچے ہیں، یعنی صرف اللہ کو ایک مانتے ہیں یا نہیں بھی مانتے، انسان تو ہے نا، تو ان سب کے لیے اللہ مہربان ہے، اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ زندگی کو آسان کرنے کے طریقے بتاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں اللہ کو اس طرح بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قرآن پاک میں خود اللہ کہتا ہے کہ لا ریب فی کتاب ہے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی تارث ایسا نہیں ہے جس کا اللہ نے ذکر نہ کیا ہو، تو کائنات کا کوئی نالج ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں نہ ہو۔ یہ جو نیمرولوجی ہے، یہ بیسیکلی نمبروں اور حرفوں کا جو علم ہے، اس کو علم جفر بھی کہا جاتا ہے، اور مولا صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ حالانکہ اس علم کے سب سے بڑے انسانی تاریخ میں جو سب سے بڑے عالم جو نظر آتے ہیں، ان کا نام ہے سرکار عبد المطلب علیہ السلام۔ سرکار عبد المطلب علیہ السلام سے بڑا اس علم کا عالم انسانی تاریخ میں، موجودہ تاریخ میں تو نظر نہیں آتا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ نمبر کیسے، کیونکہ تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا صراحت سے سمجھا دوں، آپ ذرا اس کو سمجھیے گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ what I'm trying to say۔ اگر اس کو بالکل چھوٹی چھوٹے کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آدھی بات ہے۔ تو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ان پڑھ جو ہے وہ جتنا نقصان کر سکتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ ادھ پڑھ نقصان کرتا ہے۔ ان پڑھ کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، لیکن ادھ پڑھ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم ہے، لیکن آدھا ہوتا ہے۔ اس آدھے علم کو یوز کرتا ہے اور پھر پوری سوسائٹی میں تہلکہ مچا دیتا ہے، چیزیں اتھل پتھل کر دیتا ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ جب انسان کو بناتا ہے تو اس کو ایک خاص نمبر کے تحت، یعنی آپ کی جو تاریخ پیدائش ہے، اس کا دن، مہینہ اور سال، یہ آپ کا ایک لائف پاتھ نمبر کہہ لیں۔ اسی لائف پاتھ نمبر کو جمع کر کے سنگل ڈیجٹ میں لانے کے بعد 11، یعنی سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعداد کا جو نمبر ہے 92، 9 اور 2 11، سیکنڈ ڈبل ڈیجٹ میں، اس کو آپ نے جو ہے وہ اپنے سنگل ڈیجٹ کے نمبر کو اس 11 میں سے مائنس کرنا ہے، تو جو آپ کے پاس آئے گا وہ آپ کا اینجل نمبر ہے۔ اینجل نمبر کے حساب سے
اور آپ کے لائف پاتھ نمبر کے حساب سے. ویسے میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آپ کا اینجل نمبر آپ کے لائف پاتھ نمبر سے کئی گنا زیادہ آپ کے اوپر پاورفل ہوتا ہے. سو ہم ٹاکنگ اباؤٹ کہ اگر آپ اینجل نمبر یعنی آپ اپنی پوری ڈیٹ آف برتھ، دن، مہینہ اور سال اس کو کیلکولیٹ کر لیں اور اس کو جمع کریں سنگل ڈیجٹ تک، یعنی پوری ڈیٹ، 2 ڈیجٹ کا آپ کا دن، 2 ڈیجٹ کا آپ کا مہینہ اور 4 ڈیجٹ کا آپ کا سال. یہ ٹوٹل 8 ڈیجٹ ہوں گے. 8 ڈیجٹ کو جمع کریں، جتنا بھی آئے ٹوٹل اس کو دوبارہ جمع کریں. پھر وہ جب تک وہ سنگل نمبر تک نہ آ جائے، ایک نمبر سنگل ڈیجٹ میں آ جائے تو وہ نمبر آپ کا لائف پاتھ نمبر ہوگا یا کنڈکٹر نمبر ہوگا یا آپ کا جو ہے وہ فیٹ نمبر ہوگا. اس نمبر کو 11 میں سے مائنس کر لیں. 11 میں سے مائنس کر لیں گے تو پھر آپ کے پاس آ جائے گا آپ کا اینجل نمبر. دیٹ از دی موسٹ پاورفل نمبر آف یور لائف. اب اس اینجل نمبر کو، اب فرض کیا کہ کسی کے پاس جو ہے وہ ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے تو پھر یہ اینجل نمبر نہیں آئے گا. تو پھر اسے انہوں نے کیسے میٹل جو ہے وہ پہننی ہے، تو چلیں اس کا ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں. ویسے مینلی یہ ہوتا اسی سے اینجل نمبر. پھر اینجل نمبر کو بھول جائیں، اینجل نمبر نہیں. پھر آپ کے نام کے جو اعداد ہیں، یعنی جو بھی آپ سپیلنگ لکھتے ہیں ان کی نمبرز نکال لیں. نمبر ویسٹرن سے نکالیے گا، زیادہ آسان ہے. ویسٹرن سے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ A B C D E F یعنی پوری ABC لکھ لیں. اس کے بعد A is the 1, B is the 2, C is the 3, D is the 4, E is the 5, F is the 6, G is the 7, H is the 8 and I is the 9. یہ 9 تک گنتی لکھ لی. اس کے بعد I کے بعد پھر اوپر چلے جائیں آپ. J لکھیں 1 کے آگے، K 2 کے آگے، L M N اسی طرح نمبرز کے آپ پر آ کے Z تک آتے آتے آپ کے یہ سپینز بن جائیں گے. یعنی 1 نمبر کے حروف علیحدہ ہو جائیں گے، 2 کے علیحدہ، 3 کے علیحدہ، 4 کے علیحدہ اور Z آ کے 8 کے اوپر ختم ہو جائے گا. انہی نمبرز کو کیلکولیٹ کر لیں. یعنی آپ کے نام کے، پورے نام کے، مکمل نام یو سپیل، اس کے اعداد کو اکٹھا کر لیں، سنگل ڈیجٹ تک جمع کر لیں. پھر وہ جو نمبر آئے اس نمبر کے مطابق جو ہے وہ میٹل پہن لیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ اس طرح آپ نے کرنا ہے. یہ آپ کو کسی بھی بک میں مل جائے گا. گوگل کے اوپر سرچ کر لیں کہ الفا نومیرک پاورز ویسٹرن کے مطابق کیا ہوتی ہیں. بہت ہی آسان فارمولہ ہے. اب مجھے یہ ہے کہ میں ہر ایک بندے کو سمجھا نہیں سکتا یا اس کو وائٹ بورڈ کے اوپر یا کسی طرح سمجھا نہیں سکتا. آپ کو جو میں نے بتایا اس کو سمجھ لیجیے گا، یا ویڈیو کو دوبارہ جو ہے وہ پیچھے کر کے پھر دوبارہ سن لیجیے گا. 2 بار سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ what I'm trying to say. اب آ جاتے ہیں کہ جی آپ کا اینجل نمبر آپ کے پاس آ گیا یا آپ کا وہ نام کے حساب سے سنگل ڈیجٹ نمبر آ گیا. اینجل نمبر بیسٹ آف دی بیسٹ ہے، لیکن اگر آپ کے نام کے حساب سے بھی آپ کے پاس نمبر آ گیا تو اس کے مطابق میٹل، دھات کون سی پہننی ہے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں نمبر 1. یعنی آپ کا اینجل نمبر 1 ہے، آپ کے نام کے حساب سے نمبر 1 ہے. اور اگر دونوں ہی نہیں ہیں، آپ کو صرف اتنا پتا ہے کہ آپ مہینے کی کون سی تاریخ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، مہینے کی کون سی تاریخ کے اندر پیدا ہوئے ہیں، 1 کو، 10 کو، 19 کو یا 28 کو. اگر آپ کسی مہینے میں پیدا ہوئے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. لیکن میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، اینجل نمبر کے ساتھ پہنیں گے سب سے زیادہ اچھا ہے، نام کے حساب سے پہنیں گے دوسرا، اپنے ڈیٹ آف برتھ، صرف ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے پہنیں گے تیسرے نمبر کے اوپر اس کو فائدہ ہوگا. چوتھا مہینہ صرف یاد ہے آپ کو کہ فلاں مہینے میں پیدا ہوئے تھے. فیبرری، اپریل اور اگست میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے گولڈ بیسٹ آف دی بیسٹ ہے. اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جی اسلام میں گولڈ جو ہے وہ منع ہے مردوں کو. بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایک حدیث ایسی بھی ہے باب الجوائز میں کہ رسالت میں آپ نے کہا تھا کہ اگر تم زیادہ راہ کے لیے پہن لو تو کچھ تھوڑا بہت چھوٹا موٹا پہن لو تو اجازت ہے. لیکن میں چونکہ مفتی نہیں ہوں، میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا. اٹس آل اپ ٹو یو. میں تو ستاروں کے حساب سے جو مجھے چیزیں نظر آتی ہیں، گولڈ وہ بیسٹ آف دی بیسٹ ہے. نمبر 1 اگر آپ کا اینجل نمبر 1 ہے، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ سمجھ آ جائے. آپ کا اینجل نمبر 1 ہے، بیسٹ آف دی بیسٹ ہے. آپ کسی بھی مہینے کی 1 کو، 10 کو، 19 کو یا 28 کو پیدا ہوئے ہیں آپ کے لیے بہترین ہے. فیبرری، اپریل یا اگست میں پیدا ہوئے ہیں
تب بھی آپ کے لیے یہ دھات بہت اچھی ہے. اس کے پازیٹیو اثرات آپ کی زندگی میں بڑی ڈراسٹک چینج لے آئیں گے. اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کا اینجل نمبر 2 ہے، 2 اینجل نمبر ہے، یا آپ پیدا ہوئے ہیں کسی بھی مہینے کی 2 تاریخ کو، 11 تاریخ کو یا 20 تاریخ کو، یا پھر آپ پیدا ہوئے ہیں مئی میں یا جولائی میں، تو آپ کے لیے سلور یعنی چاندی یا پھر ایلومینیم آپ کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ میٹل ہے، جو آپ کی انرجی کو بیلنس کرے گی، آپ کی وزڈم کو، آپ کی چیزوں کو انہینس کرے گی، آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کو ایکٹیویٹ کرے گی، آپ کا انرجیٹک انرجی کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے، آپ کا ویژن، آپ کے فیصلے بہتر ہو جائیں گے. اگر آپ کا اینجل نمبر 3 ہے، یا آپ پیدا ہوئے ہیں کسی مہینے کی 3 تاریخ کو، 12 تاریخ کو یا 21 تاریخ کو، یا پھر آپ پیدا ہوئے ہیں مارچ میں یا دسمبر میں بار بار ایک ہی بات پھر کہہ رہا ہوں کہ اینجل نمبر کے حساب سے سب سے بہتر ہے. اس کے بعد آپ کے نام کے اعداد کے حساب سے جو آپ نے نمبر جنریٹ کرنا ہے اس سے بہتر ہے. نہیں تو پھر آپ کسی مہینے کی جو ڈیٹ ہے اس کے مطابق کر لیں، یا آپ کسی مہینے کے حساب سے بھی پہن لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے اثرات کم ہوتے جائیں گے. اب اگر نمبر 3 ہے تو پھر لکی میٹل ہے آپ کی براس یا پھر ٹین. وہ کہیں انگوٹھی میں، بریسلٹ میں، چین میں، کسی بھی شکل میں پہن لیں، آپ کی چیزیں بہت اچھی ہو جائیں. یا کم از کم اگر آپ کی کوئی ورک پلیس ہے، یعنی یہ ساری دھاتیں جتنی بتا رہا ہوں، اگر کوئی ورک پلیس ہے، آپ کی ورکنگ ٹیبل ہے، ٹیبل پہ جہاں آپ کا زیادہ تر ہاتھ رہتا ہے، یعنی بالکل آپ کی جو ہے ورکنگ چیئر کے آگے جہاں پہ آپ فائلز وغیرہ رکھتے ہیں، وہاں یہ ایک دھات کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھ چھوڑیں، یا اس کو فٹ کرا لیں اپنی ٹیبل میں، اس کے اوپر ہاتھ رکھ چھوڑیں. جب کبھی آپ کو اینگزائٹی ہو تو کام کرتے وقت تو آپ کو انرجائز کرتا ہے. براس یا ٹین بہت اچھا ہے آپ کے لیے. اگر آپ کا جو ہے وہ اینجل نمبر 4 ہے، آپ کے نام کے حساب سے آپ کا نمبر 4 ہے، آپ کسی بھی مہینے کی 4 تاریخ، 13 تاریخ، 22 تاریخ یا 31 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں، یا پھر آپ پیدا ہوئے ہیں فروری میں یا اپریل میں، تو آپ کے لیے جو سب سے بہترین دھات ہے دیٹ از پلاٹینم. پلاٹینم جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرے گی اور وہ آپ کے اندر انرجی پیدا کرے گی، آپ کے معاملات بہتر کرے گی. آپ کا اگر اینجل نمبر 5 ہے، یا آپ کے نام کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے نمبر 5 ہے، یا آپ پیدا ہوئے ہیں کسی بھی مہینے کی 5 تاریخ کو، 14 تاریخ کو یا 23 تاریخ کو، یا پھر جون یا ستمبر میں کسی مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے مرکری یا پارا یا جسے کوئک سلور کہتے ہیں، وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو ہے. اب پارا ایسی دھات ہے کہ جو اس کو انگوٹھی یا لیکوڈ میں، اس انگوٹھی یا بریسلٹ وغیرہ میں نہیں پہنا جا سکتا، تو کسی شیشے کے چھوٹے سے باکس میں یا کسی پینڈنٹ میں تھوڑا سا پارا جو ہے وہ فٹ کروا کے گلے میں پہن لیں، بیسٹ آف دی بیسٹ رہے گا. آپ کی زندگی میں بیماریاں بھی دور کر دے گا. تھوڑا اس کا ایک پروسیس ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، یعنی شیشے کا، یا پھر اپنے کوئی چھوٹا سا ایسا شیشے کا کوئی باکس جس میں آر پار نظر آ سکے، اس میں تھوڑا سا پارا رکھ کے اس کو جو ہے وہ اپنی ٹیبل کے اوپر رکھ چھوڑیں. تو کبھی کبھی اس کو جو ہے وہ جہاں آپ کو انگزائٹی ہو تو کبھی یا ماتھے کے اوپر ایسے تھوڑا سا لگا لیا، اور 2-4 سیکنڈ کے لیے وہ آپ کی انرجی کو بیلنس کر دے گا. وہ بڑا بہترین چیز ہے. کوئک سلور یا مرکری. اگر آپ کا اینجل نمبر 6 ہے، آپ کے نام کے حساب سے آپ کا نمبر 6 ہے، یا پیدا ہوئے ہیں 6، 15 یا 24 تاریخ کو کسی بھی مہینے کی، یا مئی میں پیدا ہوئے ہیں یا اکتوبر میں پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کے لیے سب سے بہتر ہے برونز یا کاپر. برونز یا کاپر، کوئی بریسلٹ، کوئی چین وغیرہ پہن لیں، انشاءاللہ بہترین. اگر آپ کا اینجل نمبر 7 ہے، نام کے حساب سے نمبر 7 ہے، مہینے کی 7، 16 یا 25 تاریخ کو کسی کو پیدا ہوئے ہیں، یا فیبرری میں، جولائی میں یا اگست میں پیدا ہوئے ہیں، تو پھر آپ کے لیے جو دھات سب سے زیادہ سپورٹیو ہے، ویسے تو یورینیم ہے، لیکن یورینیم جو ہے وہ ایسی دھات ہے کہ جو دنیا میں ملتی ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو مسئلہ ہو جاتا ہے. تو پھر چاندی سیکنڈ لیول کے اوپر، سلور.
سلور آپ کے لیے بہت اچھی ہے، سلور کا استعمال کر لیں، یا سلور کے ساتھ ایک دھات ہوتی ہے پلاڈیم، ایک ہوتی ہے پلاٹینم اور ایک ہوتی ہے پلاڈیم۔ سلور یا پلاڈیم جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے۔ اگر آپ کا برتھ نمبر یا اینجل نمبر 8 ہے، آپ کے نام کے حساب سے نمبر 8 ہے، یا پیدا ہوئے ہیں کسی مہینے کی 8 کو، 17 کو یا 26 کو، یا جنوری میں یا اکتوبر میں پیدا ہوئے ہیں، تو پھر آپ کے لیے سب سے زیادہ جو ہے وہ سپورٹیو میٹل رہے گی لیڈ میٹل جو ہوتی ہے، یا پھر گن میٹل اسے کہتے ہیں، گن میٹل، یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیو ہے۔ اس سے آپ کی انرجی بڑی چینلائز رہے گی، اس کے اندر آپ کی ہیلتھ کے بینیفٹس بہت ہوتے ہیں، میٹل کے ساتھ ہیلتھ بینیفٹس بہت جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کی برین اینڈ ہارٹ نیورونز کے اندر الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں، کرنٹ کی لہریں ہوتی ہیں، تو یہ دھات اس کو مینیج کرنے کے کام آتی ہے۔ جیسے ریڈیم جو ہے وہ تابکاری کو جو ہے وہ ختم کرنے کے کام آتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ یورینیم تابکاری پیدا کرنے کے کام آتی ہے۔ اسی طرح یہ دھاتیں آپ کی باڈی کے ساتھ ہوں گی، گلے میں، ہاتھ میں، انگوٹھی کی شکل میں، کسی بھی طرح، تو یہ آپ کو بیسٹ آف دی بیسٹ سپورٹ کرے گی۔ اگر آپ کا اینجل نمبر 9 ہے، آپ کے نام کے حساب سے نمبر 9 ہے، آپ پیدا ہوئے ہیں کسی بھی مہینے کی 9 تاریخ کو، 18 تاریخ کو یا 27 تاریخ کو، یا آپ اپریل میں یا نومبر میں پیدا ہوئے ہیں، تو پھر آپ کے لیے آئرن یعنی لوہا یا پھر سٹیل، یہ آپ کے لیے بیسٹ آف دی بیسٹ ہے۔ یہ ذرا پہن لیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں چینج کیسے آتا ہے۔ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا ناظرین، یہ کوئی مفروضے نہیں ہے، کوئی ٹوٹکے نہیں ہے، سائنٹیفک ٹیسٹڈ اینڈ پروون تھنگ۔ انسان کے اندر ایک پورا جہان ہے۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تیری بیماری تیرے اندر ہے، تیری شفا بھی تیرے اندر ہے۔ تو سمجھتا ہے کہ تیرا جسم چھوٹا سا ہے، اس کے اندر ایک جہان پوشیدہ ہے۔ جیسے سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذرے میں کائنات کا راز ہے۔ اگر اللہ میں کائنات کی تمام تر طاقت سمائی ہے، اللہ واحد کار ساز ہستی ہے، خالق ہے، مالک ہے، کردگار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، تو اسی کا راز فنفخت فیہ روحی کی وجہ سے انسان کے اندر میں بھی موجود ہے۔ تبھی تو وہ کہتا ہے کہ میں پہنائی افلاق میں نہیں سماتا، میں کائنات میں نہیں سماتا، اگر سماتا ہوں تو قلب مومن ہو۔ تبھی تو کہا گیا ہے کہ قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت اللہ۔ میں نے بالکل شروع میں اس ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر آپ اللہ سے جڑ جائیں، میرے سمیت ان ساری چیزوں سمیت کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ انسان اس دنیا میں رہتا ہے، اچھائی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، کنیکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے، تو پھر اس کو ضرورت ہوتی ہے کسی نہ کسی سپورٹیو چیز کی۔ تو چونکہ اللہ نے جب انسان کو یہاں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو انسان کے لیے ہر چیز آراستہ اور پیراستہ کر کے رکھی ہوئی ہے، صرف اس کو یوٹیلائز۔ یہ کائنات پوری اللہ نے انسان کے لیے بنا کے بھیجی ہے، انسان کو کرنا صرف یہ ہے کہ اس کو دریافت کرنا ہے۔ وہ میرا بھیک کا ایک شعر ہے، بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گدڑی لال، جو کھولن نہیں جانتا ہے وہی کنگا۔ اللہ نے ہر چیز آپ کے لیے بنا کے بھیجی ہے، آپ نے اس کو استعمال ہی کرنا ہے نا۔ وہ بھی نہ کریں تو اس میں اللہ کا تو کوئی قصور نہیں، اس میں آپ کا قصور ہے اور کسی کا نہیں۔ ناظرین، ہمیں آپ کی رائے کا جو ہے وہ انتظار بھی رہے گا اسی ٹاپک کے بارے میں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ نئے سے نئے ٹاپک جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، لائک اینڈ شیئر کرنا ویڈیوز کو مت بھولیے، بیل آئیکن کو پوش کر کے آل کی آپشنز کو کلک کرنا مت بھولیے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو یقیناً اپنی دعاؤں میں نہیں بھولتے۔ اللہ آپ کو زندگی دے، سے سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔